Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, Assalamu alaikum. Welcome to another lecture on Learning Management System with the course code of CSC 350. As you know, this lecture series is coming from ComScience Institute of Information Technology, Virtual Campus, Islamabad. Student, last लेक्चर में हमने डिस्कस किया था significance of managers, how significant managers are in the development of the product, in planning, organizing, influencing and controlling the management process. We discussed the management system, we compared and contrasted the process and the functions of management, and we also looked into the possible mistakes which managers make and what organizational resources are there to complete the process, and the effectiveness of the management and the efficiency of the management. Then what management skills are divided into. There are two possible categories within which the management skills are divided. There are basically two concepts: the classical concept of management skills and the contemporary concept of skills. So contemporary skill is much more improved and flexible system wherein one department has to adapt itself to the other departments in complete coordination with the multiple department system. इसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि लर्निंग मैनेजमेंट करियर है क्या. तो लर्निंग मैनेजमेंट करियर दरअसल एक ओवर द इयर्स लर्निंग कर्व की तरह है, एक एक्यूमुलेटेड लर्निंग है जो एक मैनेजर को या एक सीईओ को पे करता है. तो ये करियर जो है, इसका मतलब है कि long term achievement or cumulative achievement of the management career. आज के लेक्चर में हम कुछ एथिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, उसको मार्केट करना और अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अचीव करना, ये किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा रहा है हिस्टोरिकली, लेकिन अब इसकी डायमेंशंस और रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं. और इस चेंजिंग सिनेरियो को आपके कोर्स में ख़ास तौर पे मैंने ऐड किया है ताकि आप एज मैनेजर्स, एज एक्सपर्ट्स, एज सुपरवाइज़र या मिडल और टॉप मैनेजर जब आप काम करें तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए. इसके अलावा हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जब एक लेवल अचीव हो जाता है किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको सस्टेन किस तरह करना है. क्योंकि एक टारगेट अचीव कर लेना एक ख़ास पीरियड के लिए इट इज़ गुड, बट हाउ टू सस्टेन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज़ द चैलेंजिंग वन. तो ये आज के लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे. तो हमारे जो topics of discussion for today's lecture are very briefly, quickly, there are more or less six stages through which our discussion will be built. Number one, we will try to understand what is social responsibility of the corporation. Number two, social responsiveness of an organization, कि कितना क्विकली एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉरपोरेशन रिस्पॉन्ड करती है सोसाइटी को जब वो एक्सपैंड करती है. जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस एक्सपैंड करती है तो वो किस तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चैलेंजेस को मीट करती हैं. Then at the third stage we'll discuss how to meet the social audit challenges,
کہ سوسائٹی جو آپ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کتنا گرو کر رہے ہیں, آپ کا بزنس کتنا ایکسپینڈ کر گیا ہے, اور سوسائٹی آپ کے اس بزنس ایکٹیویٹی سے سفر کر رہی ہے یا گین کر رہی ہے, تو اس کا سوشل آڈٹ کا کیا کانسیپٹ ہے. اس کے علاوہ فلینتھراپی چیلنجز کیا ہیں, جو والنٹیئر ہیں, جو سوشل ویل بینگ کے لیے کام کرتی ہیں آرگنائزیشنز, اور جو کارپوریشنز بزنس کے علاوہ, پروفٹ ارننگ کے علاوہ, کسٹمرز کی کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے علاوہ فلینتھراپی کر رہی ہیں, اس کا کیا کنسیپٹ ہے. یہ ویسے آج کل بہت کامن ہوتا جا رہا ہے ایڈوانس کنٹریز میں بھی, کہ کارپوریشنز جب گرو کرتی ہیں تو وہ ایک تو ان کو ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے, ان کا ٹیکس برڈن کم ہو جاتا ہے اگر کوئی وہ فلینتھراپی سروسز کر رہی ہیں یا سوشل ویل بینگ کے لیے کچھ کر رہی ہیں. سوشل ویل بینگ کے لیے بے شمار آپشنز ہو سکتے ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے. اس کے علاوہ ففتھ جو امپورٹنٹ جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہوگا کہ وی ول ڈسکس the ways for building sustainable organizations, اور پھر last but not least the appreciation of role played by ethics in the management. صرف ایک میٹیریلسٹک لائف گزارنے سے آرگنائزیشن آج کل سسٹین نہیں کر سکتی, بلکہ سوسائٹی, کنزیومرز, کسٹمرز اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ how far the corporations are socially responsible and how far they are responsive to the society, اور ان کی ارننگ میں جو بلینز آف ڈالرز میں ہوتی ہیں اس میں سوسائٹی کو کتنا حصہ والنٹریلی دیا جا رہا ہے. اس کو بہت امپورٹنٹ ایک سگنیفیکنس ہے. تو اسٹوڈینٹس, according to the agenda for today's lecture, let us now move on to the fundamentals of social responsibility. What is social responsibility? Social responsibility, the managerial obligation to take action that protects and improves both welfare of society as a whole and the interest of the organization. یہ سوشل ریسپانسبلٹی ہے. آسان لفظوں میں اگر کوئی کارپوریشن اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر رہی ہے تو وہ اپنی انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہوئے سوسائٹی کی طرف اپنی مینیجریل اوبلیگیشن کیسے پوری کرتی ہیں. یعنی کیا ایک آرگنائزیشن یہ ذمہ داری, یہ تو ایک ان کی انٹرسٹ ہے کہ انہوں نے پروفٹ ارن کرنا ہے, سسٹین کرنا ہے, ایکسپینڈ کرنا ہے, تو کیا وہ اپنے ان دی پرسوٹ آف دیز آبجیکٹیوز سوسائٹی کو بھی یاد رکھتی ہیں کہ نہیں رکھتی. تو یہ ایک سوشل ریسپانسبلٹی, یعنی سوسائٹی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو ریئلائز کرنا ان ایڈیشن ٹو پروفٹ ارننگ, یا یوں کہیں کہ سوسائٹی کے لیے اپنے پروفٹ میں ایک خاص حصہ مختص کرنا, ریزرو کرنا سوسائٹی کے ویلفیئر کے لیے, یہ ایک سوشل ریسپانسبلٹی کو سمجھنے کے برابر ہے. The question is, what can be the areas of social responsibility? Social responsibilities کے کئی ڈفرینٹ ایریاز ہو سکتے ہیں. ان میں خاص طور پہ اربن کنزیومر جہاں پہ اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ موسٹ آف دی مارکیٹس آر ان دی اربن ایریا. رورل ایریاز کے جو کنزیومرز ہیں وہ ایک بڑی لمیٹڈ سی مارکیٹ ہے فرام دی پرسپیکٹو آف انوویشنز اینڈ دی انفلکس آف نیو پروڈکٹس اینڈ دا نیو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس گڈس. تو اربن کنزیومر افیئرس کو دیکھنا یہ ایک ایریا آف سوشل رسپانسبلٹی ہے. کمیونٹی سروسز پرووائڈ کرنا سوشل رسپانسبلٹی ہے. والنٹرلی بیس پہ لک آفٹر کرنا, لوگوں کی ہیلپ کرنا, ڈسپینسریز کھولنا, پودے لگانا,
پلانٹیشن کرنا، اس کے علاوہ اسکالرشپس دینا، آل دیز آر دا ایریاز آف سوشل رسپانسبلٹی. فری ڈسپینسریز کھولنا، کلینک کا انتظام کرنا، ڈاکٹر کی میڈیکل سروسز پرووائڈ کرنا فار دا سوسائٹی اراؤنڈ دی کارپوریشن، اراؤنڈ دی کارپوریٹ یونٹ. یہ ایک ایریا آف سوشل رسپانسبلٹی ہے. اس کے علاوہ ماحول کو دیکھنا، پولیوشن کا خیال رکھنا، ایکالوجی کا خیال رکھنا، ایکالوجی کی کنزرویشن کے لیے کام کرنا، یہ بھی ایک سوشل رسپانسبلٹی کا حصہ ہے. تو اسٹوڈینٹس، ان کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اوپر on the concept of corporate social responsibility, not all the engineers, not all the corporations are agreed. Some are not in favor of providing corporate social responsibilities. The others are strongly in favor of corporate social responsibilities. کچھ جو اس کے خلاف ہیں ہم پہلے ذرا ان کو ڈسکس کر لیں. اس میں ملٹن فریڈ مین جو ایک اکانومسٹ ہے، وہ کارپوریٹ رسپانسبلٹیز کے پرسپیکٹو میں وہ اس کے خلاف ہے. تو فریڈ مین ایک امریکن لیڈنگ اکانومسٹ رہا ہے. اس کی کافی ریسرچ پبلیکیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اکنامک پرسپیکٹو سے پبلش ہوئی ہیں. 40s میں، 50s میں، 60s میں یہ بہت ہی ایک ڈومینیٹنگ اکانومسٹ رہا ہے اور بہت سی اکنامک اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی کنٹروورسیز کے اوپر اس کی ڈیبیٹ رہی ہیں. ہی از آف دا ویو کہ بزنس کا کام صرف بزنس کرنا ہے. انپوٹس، را مٹیریلز، مشینری، پروڈکٹس سے ڈیل کرنا، کاسٹ ایکسپینڈیچر انکر کرنا اور سیلز کو بڑھانا اور پروفٹ ارن کرنا اور ری انویسٹ کرنا. مختصر یہ کہ کارپوریشنز کا کام سوسائٹی کو ڈیل کرنا نہیں ہے، بلکہ کنزیومر اور پروڈیوسر کے ایک ریلیشن شپ کو دیکھنا ہے. کنزیومر کیسے سیٹسفائی ہوگا، اس کو کون سی پروڈکٹس چاہیے، کس کوالٹی کی پروڈکٹس چاہیے. پروڈیوسر اس قسم کی پروڈکٹس، اس کوالٹی کی پروڈکٹس پروڈیوس کرے، پروفٹ ارن کرے، ری انویسٹ کرے، ایکسپینڈ کرے، گرو کرے. سوشل ویلفیئر کے کام کرنا کارپوریٹ سیکٹر کا کام نہیں ہے. یہ کلیئر سٹینڈ ہے ملٹن فریڈ مین کا. ہی بلانگس ٹو شکاگو فرام USA اور اس کی بکس، اس کے آرٹیکل، اس کے پیپرز آج بھی پڑھے جاتے ہیں اور اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے اکانومسٹ کے درمیان. ایک بہت ہی ہیٹڈ ڈیبیٹ 60s سے 50s سے چلی آ رہی ہے، جو کہ ابھی تک ہوتی ہے. جو اس کی فیور میں ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بزنس ایز اے ہول آر اے سب سیٹ آف سوسائٹی. بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں، مینیجرز ہوں، سائنٹسٹ ہوں، جو بھی کوئی پروڈکٹیو کام کر رہا ہے، ہی از پارٹ اینڈ پارسل آف دا سوسائٹی. ہی از فرام سوسائٹی. ہی از ہیومن بینگ. ہی از ڈوئنگ بزنس. ہی از انوالوڈ ان مشینس. He is involved in innovation. He is involved in the development process. تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اس کا گہرا تعلق سوسائٹی سے ہے. اس لیے کوئی بھی کارپوریشنز، کوئی بھی سائنٹسٹ، کوئی بھی انوویٹر سوسائٹی سے اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کر سکتا. He cannot be indifferent. He has his roots in the society. He is subset. He has come from the society. اس لیے اس نے سوسائٹی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے.
businesses have responsibility to help maintain and improve overall welfare of the society. یہاں میں آپ کے ساتھ ایک اسلامک سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو اسلامک سوسائٹی میں زکوٰۃ چیریٹی کے پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے، اگر ہم سوسائٹی کو اگنور کر دیں، اگر سوسائٹی کے پاس پرچیزنگ پاور کم ہو جائے، ان کے پاس ارننگز ریسورسز کم ہوں، تو کیا خیال ہے کارپوریشنز اپنا بزنس کر سکیں گی؟ جی ہاں، لیکن ایک لمیٹڈ سکیل پہ. ان کا کنزیومرز کم ہوں گے، ان کے بائرز کم ہوں گے. اس لیے کارپوریشنز کو جب سوشل رسپانسبلٹی کا احساس ہو، جب وہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ سوسائٹی کے لیے پرووائڈ کر رہے ہوں، سوسائٹی کی ہیلتھ، ان کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہوں، تو یہی کارپوریشنز پھر اسی سوسائٹی سے بینیفٹ بھی کرتی ہیں. وہ کیسے؟ ایک صحت مند آدمی، ایک اچھی ایجوکیشن، ایک اچھی اسکلڈ لیبر انہی کارپوریشنز کو میسر آتی ہیں. تو اگر کارپوریشنز سوسائٹی کے بینیفٹ کے لیے سوسائٹی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کریں، تو الٹیمیٹلی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ انسکلڈ لیبر کی طرف جائے گا، اور کارپوریشنز ہی سفر کریں گی کیونکہ ان کو اسکلڈ لیبر میسر نہیں ہوگی. اس لیے یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. بہت ساری یونیورسٹیز میں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے نام سے ایک کورس انجینئرنگ میں، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر انجینئرنگ میں بھی یہ کورسز انٹرنیشنل لیول یونیورسٹیز میں انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں، جو بڑے لارج سکیل کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو ڈسکس کرتی ہیں، اس کے بینیفٹس بتاتی ہیں کہ اگر کارپوریشنز سوشل رسپانسبلٹی کو ریئلائز کریں، میٹیریلائز کریں، ایکسپیرینس کریں، تو اس سے الٹیمیٹلی کارپوریشنز کو بھی فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ سوسائٹی کے اندر پرچیزنگ پاور ایک خاص لیول تک بہرحال رہتی ہے، اور کارپوریشن کی پروڈکٹ سیل ہوتی رہتی ہیں. کیونکہ اگر سوسائٹی کو اگنور کر دیں، اگر انہیلدی سوسائٹی ہو، تو لوگ کنزیومر پروڈکٹس کے اوپر خرچہ کرنے کے بجائے میڈیکل کے اوپر زیادہ خرچہ کرنے کے لیے ان کو وسائل چاہیے ہوں گے، اور کارپوریشنز ہی الٹیمیٹلی سفر کریں گی، اکنامک ڈیولپمنٹ سفر کرے گی. لہذا پرفارمنگ سوشل رسپانسبلٹی ایکٹیویٹیز ارنز گریٹر آرگنائزیشنل پروفٹس. تو یہ جو پوائنٹ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کارپوریشنز سوسائٹی کو اگنور کر دیں، اور سوسائٹی پھر ان کی طرف بالکل وسائل کی کمی کی وجہ سے ان کی طرف نہیں آ سکے گی، ان کی پروڈکٹس انسولڈ رہیں گی، اور الٹیمیٹلی ان کے پروفٹ ہی سفر کریں گے، ان کے بزنس سفر کریں گے. یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آرگومنٹس اگینسٹ سوشل رسپانسبلٹی کیا ہیں. اس میں میجر آرگومنٹ یہی ہے کہ پبلک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کنفلکٹ کرتی ہیں بزنس ایکٹیویٹیز کے ساتھ. اس لیے جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کو بزنس کو فوکس کرنا چاہیے. اس کے لیے فلنتھراپک ایکٹیویٹیز کے لیے علیحدہ ڈپارٹمنٹس ہیں، این جی اوز ہیں، ان کو کام کرنا چاہیے. اس میں بزنس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. ان کو یہ اگر وہ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے، سوشل رسپانسبلٹی سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں اگر بزنس انوالو ہوں گے، تو وہ اپنے پروفٹ ارننگ، پروفٹ میکسیمائزیشن، گروتھ سے کنفلکٹ کر رہے ہوں گے. یہ ایک پوائنٹ آف ویو تھا. تو کنکلوژن یہ ہے ان دونوں ڈسکشن کے بعد، یعنی فار اینڈ اگینسٹ کے بعد، کہ بزنسز اینڈ مینیجرز شوڈ پرفارم آل لیگلی ریکوائرڈ سوشل رسپانسبل ایکٹیویٹیز، ایٹ لیسٹ جو ان کے اوپر لیگل بائنڈنگ ہے، کہ وہ سوسائٹی کا خیال رکھیں، ایکالوجی کا خیال رکھیں، پولوشن نہ پھیلائیں، پانی کو گندا نہ کریں. جس طرح ہمارے بہت سارے علاقوں میں انڈسٹری کے ارد گرد لوگ اپنی صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے. یہ ریگولیشنز کے خلاف ہے. یہ انڈسٹریز اپنی لیگل ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہی.
consider voluntarily performing social responsible activities beyond those legal requirement. ایک تو لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک خاص حد تک وہ کنٹریبیوٹ کریں، ایک خاص حد تک اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی بزنس ایکٹیویٹیز سے سوسائٹی سفر نہ کرے. اس کے علاوہ اس سے آگے بڑھ کے ان کو سوسائٹی کو فردر سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی یہ لانگ ٹرم بینیفٹس کے لیے ان کے فیور میں ہے. Inform all relevant individuals of the extent to which organizations will be involved in social responsibility activities. نہ صرف ان ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوں بلکہ اس کو وائڈ سپریڈ لیول پہ، لارج اسکیل پہ لوگوں کو اویئرنیس بھی پیدا کریں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہے، اور اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ آرگنائزیشن کے لیے ایک اچھا امیج بلڈ کریں. یہ امیج بلڈنگ بھی ایک پرپز آج کل کارپوریشنز کا ہے کہ وہ سوشل ویلفیئر کے کتنے پروجیکٹس کرتی ہیں، کتنا بینیفٹس پہنچاتی ہیں ایک عام آدمی کو، تاکہ ان کا ایک اچھا کنزیومرز کے اندر ایک امیج بنے. کیونکہ الٹیمیٹلی اگر میں کسی کمپنی کی پروڈکٹ پرچیز کر رہا ہوں اور اس کی ایڈورٹیزمنٹ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ اتنے اسکول کھول رہے ہیں، اتنی ڈسپنسری چلا رہے ہیں، اتنے ہاسپٹلس کو پیسہ دے رہے ہیں، اتنے پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ مجھے ایز کنزیومر ایک کانفیڈنس دیتا ہے کہ میں ایسی پروڈیوسر کے ساتھ، اس کی پروڈکٹس کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ بلڈ کروں، اور میں ایسی ان کے ساتھ جو ہے ایسی کمپنیز کی پروڈکٹس کو پریفر کروں جو سوسائٹی کا خیال رکھتی ہیں. یہ ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ایک ریس، ایک دوڑ بھی ہے کارپوریٹ سیکٹر کے درمیان. مختلف کارپوریشنز ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائز کرتی ہیں کہ وہ یہ ذمہ داریاں بھی پوری کر رہی ہیں. جیسے ایئر کنڈیشنر جو سیل کرنے والی کمپنیز ہیں، وہ اپنے اشتہارات میں اب وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ بیکٹیریا فرینڈلی جو یوزر فرینڈلی بیکٹیریا ہے وہ ان کا اے سی جو ہے وہ یہ سروس پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح اور بھی بے شمار ایڈڈ ایڈوانٹیج وہ بتاتی ہیں. اسی طرح کچھ کمپنیز جو ہیں سوشل رسپانسبلٹی کو فیل کرتے ہوئے اپنی بائی پروڈکٹ کو بھی ایڈورٹائز کرتی ہیں کہ ان کے پروڈکٹس کو ریسائیکل کر کے کس طریقے سے بائی پروڈکٹس بھی بنائی جا سکتی ہیں، اور وہ کتنا سوشل اویئرنیس رکھتی ہیں کمپنیز. یہ ایک ایڈوانس کنٹری کی فیڈرل ریسپانسبلٹی لیجسلیشن کو ڈسکس کیا گیا ہے. پاکستان میں اتنا ویل آرگنائز سیٹ اپ نہیں ہے، لیکن اس کی طرف بہرحال کچھ فلنتھراپسٹ اور کچھ این جی اوز اور کچھ والنٹیئرز جو ہیں وہ اس کی طرف کچھ ایکٹیویٹیز کی طرف آ رہے ہیں. ہوپ فلی وین پاکستان پروگریس ویل تو یہ ساری فیسلٹیز یہاں بھی اویلیبل ہوں گی. تو اس وقت جو پرائمری ایجنسی فنکشنز ہیں، میں فرسٹ کالم میں تو جو وہ فیڈرل ایجنسیز ہیں، وہ فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہیں جو سوشل رسپانسبلٹیز کو لک آفٹر کرتی ہیں، میں ان کے نام تو نہیں لوں گا، لیکن جو فنکشنز، کیونکہ اس کورس کے پرسپیکٹو میں یہ فنکشنز بہت امپورٹنٹ ہیں جو کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر کو دیکھنے چاہیے، یا اس کنٹری میں جہاں پہ یہ کارپوریٹ سیکٹر کام کر رہا ہے اس کنٹری کے فیڈرل گورنمنٹ کو یا پروونشل گورنمنٹ کو ان فنکشنز کو ضرور دیکھنا چاہیے. تو یہ پرائمری ایجنسی فنکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا نمبر 1، انویسٹیگیٹ اینڈ کانسیلیٹس امپلائمنٹ ڈسکریمنیشن، کہ اگر ڈسکریمنیشن کی کمپلینٹس ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا سوشل کنسرن ہے ڈسکریمنیشن. جیسے جینڈر ڈسکریمنیشن، کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں، کچھ انڈسٹریز ہیں، خاص طور پہ سائنسز میں
عام طور پہ میں اس کو جینڈر ڈسکریمنیشن تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ میل ڈومینیٹنگ فیکٹرز ہیں. مثلا انجینئرنگ میں اور کمپیوٹر سائنسز میں زیادہ میل نظر آتے ہیں، لیکن فیمیل بھی ہیں. لیکن جاب کے ٹائم پہ اس سارٹ آف ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے، کیونکہ پریفرنسز ہوتی ہیں امپلائرز کی. کچھ امپلائر جو ہیں وہ فیمیل کو پریفر کرتے ہیں اور میل کو خاص طور پہ وہ امپلائر نہیں کرتے. اسی طرح کچھ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر میل امپلائی کو پریفر کیا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میل امپلائی چھٹیاں زیادہ نہیں کرتے، زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، لیٹ سٹنگ، لیٹر آورز، لانگر آورز کام کر سکتے ہیں، گھر سے باہر جا سکتے ہیں. یہ ایک پریفرنسز ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے. کچھ اس ڈسکریمنیشن کو ایڈریس کرنے کے لیے مختلف ملکوں میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، مختلف ایجنسیز ہوتی ہیں جو اس چیز کو دیکھتی ہیں، ڈسکریمنیشن کو ایڈریس کرتی ہیں، سوسائٹی کی ریڈریسل کے لیے کام کرتی ہیں. اسی طرح جو دوسرا ہے ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کو انشور کرنا. تیسرے پہ ٹو فارمولیٹ اینڈ انفورس انوائرمنٹل اسٹینڈرڈز، کہ اگر کوئی کارپوریٹ سیکٹر کام کر رہا ہے اور اس سے انوائرمنٹل ڈیمیج ہو رہا ہے، ایکولوجیکل ڈیمیج ہو رہا ہے، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ ٹیکس لگاتے ہیں یا ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، کوئی ڈیوائسز بتاتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیوائسز کے، جیسے سیمنٹ انڈسٹریز کے ساتھ بے شمار ایسی ڈیوائسز لگائی جا سکتی ہیں جس سے ان کا جو ویسٹ ہے اس کو یوزفل فارم میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ایڈوانس کنٹریز میں بہرحال اس کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے کہ وہ سوشل رسپانسبلٹی کو اس پرسپیکٹو میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کنزیومر سیفٹی سروسز، کہ اگر پرائسز کسی وجہ سے کم ہو گئیں تو کیا یہ، یا کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی تو کیا یہ لو کاسٹ آف پروڈکشن کنزیومر کو پاس آن ہوئی ہیں، نہیں ہوئی، کس حد تک ہوئی ہیں. اس کو بھی لک آفٹر کرنے کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ہیلتھ سے ریلیٹڈ سیفٹی ریگولیشنز ہوتی ہیں کہ اگر جس میں این جی اوز خاص طور پہ بہت خیال کرتی ہیں کہ اگر کوئی ویسٹ آ رہا ہے، کوئی ایکولوجیکل پرابلم ہو رہی ہیں، کوئی پولوشن ہو رہا ہے، تو اس سے جو لوگ ہیں، جو سوسائٹی ہے، ان کی ہیلتھ کنڈیشنز تو نہیں افیکٹ ہو رہی ہیں. اگر ہو رہی ہیں تو پھر وہ اس کو کس طریقے سے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن پاکستان میں اب موٹر وے پولیس ایک اچھا اقدام ہے. گریجولی یہ اس طرف یہ ڈیولپ ہو جائے گا جب پاکستان ایک خاص پیس سے خاص ایکسٹینٹ تک گرو کرے گا، ڈیولپ کرے گا. ان کا فنکشن کیا ہے؟ یہ نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن اس بات کو انشور کرتی ہے کہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں کیا وہ ویل ایکوپڈ ہیں، کیا ان کے اندر ایسی فیسلٹیز ہیں جو سیفٹی کا خیال رکھتی ہیں، جس میں روڈ سیفٹی، ڈرائیور سیفٹی، ٹریولر سیفٹی، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ٹیسٹ پروڈکٹس کا ٹیسٹ پاس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر یہ پروڈکٹ ٹیسٹ پاس کر لیتی ہیں تو ان کو روڈ پہ آنے کی اجازت ہوتی ہے. تو نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کا یہ اہم کام ہوتا ہے. تو اسی طرح لاسٹ جو ہے مائننگ انفورسمنٹ اینڈ سیفٹی ایڈمنسٹریشن. ہم ڈیلی سنتے ہیں کہ مائننگ میں، پاکستان میں مائننگ انڈسٹری کافی میچور ہے، کافی لیول پہ ایکسپینڈ کی گئی، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں مائننگ انڈسٹری. اسی طرح بلوچستان میں مائننگ انڈسٹری ہماری ہے. لیکن روز واقعات ہو جاتے ہیں کہ ورکرز جو ہیں وہ بیچارے اندر مر جاتے ہیں، کوئی ان کا سیفٹی کا بندوبست نہیں ہوتا، اندر پھنس جاتے ہیں، یا اندر کوئی ایکسپلوژن ہوتا ہے، یا گیسز ایسی اندر پیدا ہو جاتی ہیں جس سے ان کی سیفٹی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا.
تو اس کے لیے کیا اکوپمنٹ ہوں، کیا ان کا ویئر ہو، کیا ڈریس اپ ہو، کس طرح سے ان کے ہیلمٹ ہوں یا انہیلنگ ایکسہیلنگ سسٹم ہو جس سے ان کو سیف کیا جا سکے ایسی کسی قسم کے ہیزرڈس ایونٹ سے بچنے کے لیے ان کی سیفٹی کا بندوبست کیا جا سکے. یہ ساری سوشل ریسپانسبلٹیز میں آتا ہے اور یہ انڈسٹریز کی ذمہ داریوں کا آج کے دور میں ایک کنٹمپریری ورلڈ میں ایک اہم پارٹ اینڈ پارسل اور ایک اہم حصہ ہے. تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد والنٹریلی پرفارمنگ سوشل ریسپانسبلٹی ایکٹیویٹیز، فردر اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. Adhering to legislative mandates is the minimum standard managers must achieve. قانونی طور پر کچھ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، کچھ منسٹری آف انڈسٹریز کی طرف سے، لیجسلیشن منسٹری آف لا اینڈ ویلفیئر جو ہے منسٹری آف لا کی طرف سے، لا اینڈ جسٹس کی طرف سے کچھ مینڈیٹری لیجسلیشن ریکوائرڈ ہوتی ہیں جن کے منیمم سٹینڈرڈز جو ہیں وہ مینیجرز کو انشور کرتی ہیں. ٹیم جو ہے وزٹ کرتی ہیں کارپوریٹ سیکٹر کو اور مختلف پروڈکشن یونٹس کو دیکھتی ہیں کہ کیا وہاں پہ سیفٹی میجرز ایسے ہیں، منیمم لیجسلیشن جو ہے وہ فالو ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. Managers need to ask themselves how far above the minimum they are willing to go. یہ ایک voluntary basis ہے. ایک تو بائی ریگولیشن بائنڈنگ ہے مینیجرز کے اوپر جو بھی اس کارپوریٹ سیکٹر کے یونٹ کو مینیج کر رہے ہیں. ایک ان کی above this ایک سوشل ریسپانسبلٹی فیل کرتے ہوئے کہ منیمم تو انہوں نے سپوز اگر 0.1-0.2% آف دی پروفٹ ایلوکیٹ کرنا ہے بائی ریگولیشن، تو کیا وہ اس سے زیادہ بجٹ بھی ایلوکیٹ کر رہے ہیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو فیل کرتے ہوئے سوشل ویلفیئر کے لیے کوئی پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے یا نہیں. تو مینیجرز نیڈ اے ویل ڈیفائنڈ پوزیشن اینڈ نیڈ ٹو کمیونیکیٹ دیٹ ویژن. یہ ان کے کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر کے، کسی بھی کارپوریشن کی ویژن کا ایک خاص حصہ ہونا چاہیے. اور بہت سارے کارپوریشنز ایسی ہیں جنہوں نے اس کو اپنے ویژن کا حصہ بنایا ہوا ہے اور یہ وہ سوشل رسپانسبلٹی کو فیل کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کا حصہ بنایا ہوا ہے اور اپنے پروفٹ کا ایک خاص پروپورشن وہ اس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں. ایک ہے سوشل ریسپانسونیس. سوشل ریسپانسونیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کارپوریشن ضرورت پڑنے پر کتنا تیزی سے سوسائٹی کو ریسپونڈ کرتی ہے، کس ایکسٹینٹ تک ریسپونڈ کرتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کنٹری میں ارتھکویک آ گیا، ڈسٹرکشن ہو گئی، تو کارپوریشنز والنٹریلی کتنا ایفیکٹولی اور کتنا کوئکلی اس نیچرل کلیمٹی کو ریسپونڈ کرتی ہیں اور سوسائٹی کا خیال کرتے ہیں. فلڈ کی صورت، جیسے آج کل فلڈ ہے تو فلڈ کی صورت میں کتنا ریسپونڈ کرتی ہیں. اسی طرح بہت سارے ایریاز ہیں جیسے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اس میں اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بڑا بجٹ ایلوکیٹ نہیں ہوتا تو یہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ اس میں ایک گیپ موجود ہے فنڈز پروویژن کا، کارپوریشنز کس حد تک ایفیکٹولی ریسپونڈ کرتی ہیں. اس کو کہتے ہیں سوشل ریسپانسونیس. The greater the degree of effectiveness and the efficiency, the more socially responsive the organization is said to be. اس کے علاوہ سوشل ریسپانسونیس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کچھ انڈیکیٹرز ہیں. جب کارپوریشنز فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں سوسائٹی کو تو سوسائٹی ان ریٹرن ان کو کچھ انڈیکیٹ کرتی ہے. پھر اس کے ریٹرن کے طور پر دوبارہ کارپوریشنز جو ہیں وہ کس حد تک سٹیپس لیتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک سیمنٹ انڈسٹری ہے یا ایک کارپوریشن ہے
جس نے سوشل ویلفیئر کے لیے کوئی پارک بنائے اور اس کے اوپر پارک وہ بنا دیا اور اس کے اوپر ایک ٹکٹ لگا دیا منیمم پیسوں کے لیے. لوگ کتنا ریسپونڈ کرتے ہیں؟ اگر لوگوں کا رسپانس پازیٹیو ہے تو کارپوریشن انکریج ہوگی کہ وہ اپنا فردر رسپانس شو کرے اور اس میں فردر ایکسپینڈ کرے اس کو اس کے لیے سوشل بینیفیشل پروجیکٹس کے لیے کارپوریشن مزید کس ایکسٹینٹ تک رسپونڈ کرتی ہیں. یہ سوشل ریسپانسبلنس ہے. ڈٹرمننگ if a social responsibility exists, یہ کیسے ہم کریں گے؟ obligation based on business situation، یہ business situation پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کے اوپر کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. تو سوشل ریسپانسبلٹی کا ایگزسٹ کرنا، اس کا کنٹینیو رہنا اور اس کا پرسسٹ کرنا اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کے اوپر کیا امپیکٹ ہے. اسٹیک ہولڈرز کون لوگ ہیں؟ ایک آرگنائزیشن کے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں اس کے پارٹنرز ہیں، اس کے اونرز ہیں، اس کا کنزیومرز ہے، اس کا را میٹیریل جس سے پرچیز کرتے ہیں وہ ہے، جس گورنمنٹ کو وہ ٹیکس دیتے ہیں وہ اسٹیک ہولڈر ہے، اور کنزیومر کو جو بینیفٹس جا رہے ہیں پروڈکٹ کی امپروومنٹ کی شکل میں وہ اسٹیک ہولڈر ہے. جو پروڈکٹ کی انوویشن اور اس سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر، اس سے ریلیٹڈ ہارڈ ویئر، اس سے ریلیٹڈ ان پٹ، اس سے ریلیٹڈ ڈیوائسز پرووائڈ کر رہا ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہے. تو سارے بزنس سے کنیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں. اب اگر بزنس سوشل ریسپانسبلٹی کی طرف مائل ہوتا ہے، انکلائنڈ ہوتا ہے اور وہ بجٹ کا ایک خاص حصہ وہاں ایلوکیٹ کر دیتا ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اسٹیک ہولڈرز کتنا افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے. کیا یہ سوشل کنٹریبیوشن دینے سے ان کی ایکٹیویٹیز ایکسپینڈ کر رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک کارپوریشن نے اپنے پروفٹ کا 10% سوشل ریسپانسبلٹی فیل کرتے ہوئے سوشل ویلفیئر کے لیے خرچ کر دیا. اب یہ 10% آف دی پروفٹ جو سوسائٹی کو ایلوکیٹ ہوا ہے، یہ ڈیفینیٹلی یہ 10% بزنس میں واپس انویسٹ نہیں ہوا. تو اس کے اسٹیک ہولڈرز یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ 10% سوسائٹی کو نہ جاتا، ری انویسٹ ہوتا، بزنس اور ایکسپینڈ ہوتا، جو ان پٹ سپلائر ہیں ان کے ان پٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی، جو سافٹ ویئر ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کے سافٹ ویئر زیادہ بکتے، جو ڈیوائسز سپلائر ہیں ان کی ڈیوائسز زیادہ بکتی، تو یقیناً یہ جو امپیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں امپیکٹ آن اسٹیک ہولڈرز، یہ اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ بزنس سے ریلیٹڈ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کی سوشل ریسپانسبلٹی سے کس حد تک افیکٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کیا اس ایکٹیویٹیز کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے لانگ ٹرم بینیفٹس ہیں، لوگ اٹیچ ہوتے ہیں، لوگ اچھے کام کو پسند کرتے ہیں، ایسی فیکٹری، ایسی مل، ایسی کارپوریشنز کی پروڈکٹس کو پسند کرتے ہیں جو اپنی سوشل فیلنگ کرے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف میں اکثر ٹی وی شوز میں بہت ساری کارپوریشنز اپنی پروڈکٹس گفٹ کے طور پر سپلائی کرتی ہیں، اسپانسر کرتی ہیں. ٹرانسمیشن، ٹی وی ٹرانسمیشن جو ہے، ٹی وی پروگرام، ٹی وی شوز اسپانسر کرتی ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی شوز میں فلنتھراپک ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہوتی ہیں، جن کو اسپانسر جو ہوتے ہیں وہ لیڈنگ کارپوریشنز ہوتی ہیں. وہ ایسا کیوں کر رہی ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بزنس کو سسٹین کرنا چاہتے ہیں، اپنے بزنس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک پرسپیکٹو ہے. تو ایک لانگ ٹرم اچیومنٹ کے لیے یہ ایک سکسیسفل کیمپین کے طور پر بھی آج کل بزنسز اس کو رن کرتی ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو سوشل آبلیگیشنز جو ہے وہ
جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم 1 by 1 اسٹیک ہولڈرز کی طرف جائیں تو ہم یہ دیکھیں گے اسٹیک ہولڈرز جیسے اونرز ہیں تو کیا ان کی ویلیو آف آرگنائزیشن بڑھے گی یا کم ہو جائے گی سوشل رسپانسبلٹی سے. تو یقیناً اکثر کیسز میں ویلیو آف دی آرگنائزیشن بڑھتی ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. سپلائرز آف مٹیریلز بالکل وہ یہ دیکھے گا ٹو ڈیل ود دیم فیئرلی، یہ ایک سوشل اوبلیگیشن ہے. اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویٹیز اگر چل رہی ہیں اور بینک کا ڈیٹ دینا ہے تو کیا کارپوریشن جو ہے ڈیٹ پے کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے کارپوریشنز ایکٹیو ہیں، لیکن جو انوویشن سینٹر ہے، جو R&D، جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جو انجینئرز کام کر رہے ہیں، جو ایکسپرٹس کام کر رہے ہیں، ان کو جو پے ہونی ہے، ان کے لیے جو فنڈ ایلوکیٹ ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں آ جائے گی، وہ پروسیس تو نہیں سلو ہو جائے گا. تو بہرحال اسٹیک ہولڈرز کا یہ ایک میجر کنسرن ہوتا ہے. کنزیومرز کا بہرحال ایک کنسرن ہے کہ اس کو سیف پروڈکٹ ملیں، اور اگر سیف پروڈکٹ مل رہی ہیں تو از ہیپی. اسی طرح کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سوشل ایکٹیویٹیز میں جو ان کا کمپیٹیٹر انگیج ہو رہا ہے تو کیا وہ ان کے ساتھ کمپٹیشن قائم رکھ سکے گا، آگے نکل جائے گا یا پیچھے ہو جائے گا. یہ سارا کنسرن یہ ہوتا ہے. اسی طرح لوکل کمیونٹیز اینڈ سوسائٹی ایٹ لارج ٹو اوائڈ بزنس پریکٹسز دیٹ ہارم دا انوائرمنٹ، یہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر رہے ہیں. سوشل ریسپانسونیس اینڈ ڈیسیجن میکنگ، یہ ایک چارٹ سے ہم نے دکھایا ہے کہ اگر کوئی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں اس سے فائدہ ہے تو یس، اگر نہیں ہے تو نو. یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، کوئی ایسا ایشو اس میں نہیں ہے. یہ ڈفرینٹ سٹیپس دکھائے گئے ہیں کہ کس طرح 7 سٹیپس میں ہم ایک کے بعد دوسرا، اگر یس ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اگر نو ہے تو دین نو ایکشن از ٹیکن اینڈ دا ایشو ارائزز. اسٹوڈینٹس، اب ہم اس سلائیڈ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ اپروچز کیا ہیں ٹو میٹ دا سوشل ریسپانسبلٹیز. ڈفرینٹ کارپوریشنز ڈفرینٹ اپروچز فالو کرتی ہیں. کچھ کارپوریشنز اپنے سوشل گولز کو اپنے پلان کا حصہ بناتی ہیں، اپنے پلاننگ کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ بنا دیتی ہیں، اور وہ اس کے مطابق اپنے گولز کو اچیو کرتی ہیں اور سوشل رسپانسبلٹی کو بھی میٹیریلائز کرتی ہیں. دوسرا، سیک کمپیریٹیو انڈسٹری نارمز فار سوشل پروگرامز. تو سوشل پروگرامز کے لیے انڈسٹری سے ایک کمپٹیشن بھی چل رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم کمپیریٹیولی زیادہ ڈومینیٹ کریں بائی ڈوئنگ سوشل رسپانسبلٹی. اور ادروائز اب پاکستان جیسے ملک میں جو کہ دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں آتا ہے جہاں پہ چیریٹی اور سوشل رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ چیریٹی فنڈ پاکستان میں جنریٹ ہوتا ہے اور ایلوکیٹ ہوتا ہے. تو اس پرسپیکٹو میں یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک کمپیریزن جو ہے، یعنی ایک انڈسٹری کے درمیان جو نارمز کا اور پریکٹسز کا جو کمپیریزن ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ جو رپورٹس اونرز کو اور اسٹیک ہولڈرز کو پیش کی جاتی ہیں اس میں بعض اوقات اس کا مینشن کیا جاتا ہے کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز میں بزنس انوالو ہے. اس کا بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. کچھ کارپوریشنز جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کرتی ہیں ود ڈفرینٹ اپروچز اور اس میں وہ سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہیں. کچھ کارپوریشنز یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس فنڈ کرتی ہیں، اسپانسر کرتی ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمٹمنٹ کرتی ہیں کہ آن دی کمپلیشن آف دا ڈگری دے ول آفر جابس. یہ بھی ایک پارٹ آف دی، دس از آلسو ون آف دی اپروچز ٹو انگیج ایجوکیٹڈ گروپ آف اسٹوڈنٹس. اسی طرح کچھ کارپوریشنز جو ہیں اس کو کاسٹ ان ٹرمز آف کاسٹ میجر کرتی ہیں کہ جتنے سوشل پروگرامز ہیں ان کے
کاسٹ کو وہ بیئر کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی بیلنس شیٹ میں اس کو شو کرتے ہیں، جس سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وہ کتنا سوشلی ریسپانسیبل ہیں۔ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ریکوائرمنٹ عام طور پہ سوشل یعنی ان اپروچز میں سے کون سی اپروچ فالو کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے۔ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو لیگل بائنڈنگ ہے بزنس کے اوپر وہ تو لازمی ہر حال میں اس نے کارپوریشنز نے پوری کرنی ہے، اور ریکگنیشن کیا ہے؟ ریکگنیشن یہ ہے کہ کارپوریشنز نہ صرف اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں بلکہ اپنے گولز کو، جو پروفٹ میکسیمائزیشن اور سوشل اٹیچمنٹ، دونوں گولز کو سائملٹینیسلی ساتھ لے کے چلیں۔ یہ ایک ریکگنیشن ہے، بلیونگ کہ فرم ہیز بوتھ پروفٹ اینڈ دا سوشل گول۔ جب دونوں چیزیں اچیو کر لیں تو دے ہیو اسٹرانگ بلیو ان دیئر سسٹم۔ ایک کانسیپٹ ہے سوشل آڈٹ اور اس کے چیلنج۔ اس میں آڈٹ کے کچھ سٹیپس ہیں۔ مانیٹرنگ کا سٹیپ ہے، اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے کہ کون سی کارپوریشن کتنی سوشلی ریسپانسیبل ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز کن کن ڈائریکشنز میں ہیں اور ان کے ایفیکٹونیس کتنی ہے۔ اس کے لیے پھر میجرمنٹ ہوتی ہے۔ میجرمنٹ کے کئی کرائیٹیریا ہیں، بہت سارے کوالٹیٹیو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو میجر نہیں ہوتے۔ کے پی آئی یعنی کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، یعنی کارپوریشنز نے کچھ ایسے میجرز لیے، کوئی اسکالرشپ دیے، کوئی ڈسپینسری بنائی، کوئی ہاسپٹل بنائے، کوئی سوشل ویلفیئر کے اور کام کیے۔ اب ان کی جو ان کاموں کے انڈیکیٹرز ہیں ان کو میجر کرنا کہ کس حد تک یہ افیکٹو رہے ہیں، اور پھر ان کو ایویلیویٹ کرنا۔ اپریزنگ کا کیا مطلب ہے؟ ایویلیویٹ کرنا۔ تو یہ ایک سوشل آڈٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جو سوشل ریسپانسبلٹی میں یہ جو ہے اس کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے سی ایس آر کا۔ فلانتھراپی چیلنج، ہم اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے۔ ہر سوسائٹی میں کچھ والنٹیئرز ہوتے ہیں جو بے لوس سوسائٹی کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں، اور ان کو ان ریٹرن کوئی لالچ نہیں ہوتا، وہ صرف لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور ان کو یہ بالکل لالچ نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی اس کے بدلے میں کوئی ریوارڈ ملے گا یا کوئی ان کو کوئی بہت بڑا کوئی عہدہ مل جائے گا یا کوئی اور اس کے بدلے میں کوئی ان کو کوئی میڈل ملے گا۔ وہ فلانتھراپی کام کرتے ہیں سوشل ویلفیئر کے لیے اور کوئی ریوارڈ سے ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ سسٹینیبل آرگنائزیشن چیلنج، سسٹینیبل آرگنائزیشنل چیلنج سب سے زیادہ جو ہے وہ اکانومی کے پرسپیکٹو میں، انوائرمنٹ کے پرسپیکٹو میں اور سوسائٹی کے پرسپیکٹو میں ہے۔ اکانومی کے پرسپیکٹو میں کیا چیلنجز ہیں؟ اکنامک کنڈیشن چینج اوور ٹائم، ٹیکنالوجی پرانی ہو جاتی ہے، نئی ٹیکنالوجیز آ جاتی ہیں، ہر کنٹری اس ریس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو کچھ کنٹریز اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں، تو اکنامک کمپٹیشن میں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ چینجنگ سرکمسٹانسز کے ساتھ ساتھ صرف فلانتھراپی، صرف سوشل ویلفیئر کو نہ دیکھا جائے بلکہ چینجنگ اکنامک انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیکنالوجی کی اڈاپٹیبلٹی وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹ بھی چینج ہو رہے ہیں، اس لیے ایکالوجیکل پرابلمز ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز، انڈسٹریلائزیشن بہت فاسٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے انوائرمنٹ ڈیگریڈ ہو رہا ہے۔ تو آرگنائزیشن کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے وہ کیا میجرز لیتی ہیں، تو اس لحاظ سے ایک بائی فورس ان کے اوپر ایک سوشل رسپانسبلٹی ارائز ہوتی ہے۔ اور سوسائٹی بھی چینج ہو رہی ہے، سوسائٹی کئی اعتبار سے چینج ہو رہی ہے۔
آج کل کی سوسائٹی ویل انفارمڈ ہے، لوگ ویل انفارمڈ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مختلف کنٹریز میں کیا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہیں اور کارپوریشنز کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اس کے علاوہ ایک تو یہ چینج ہے، تو اڈاپٹیبلٹی بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. یعنی ایک ڈریس ایک کنٹری کے ڈریس دوسرے کنٹری میں اڈاپٹ ہو رہے ہیں. ایک پروڈکٹ جو کہ ایک کنٹری میں ہے، جیسے ایڈوانس لیول کے سیل فون ہیں اب، جن کے اندر بڑے ایڈوانس لیول کے ایپس ہوتے ہیں، وہ اب صرف ایڈوانس کنٹریز کی سوسائٹی کے یوز میں نہیں ہیں، بلکہ ہماری سوسائٹی ویل انفارمڈ ہے اور ان پروڈکٹس کو یوز کرتی ہے. تو یہ چیلنجز ہیں ہمارے لیے، جن کو ہم نے دیکھنا ہے، خیال کرنا ہے کہ ہم اس کمپیٹنگ ورلڈ میں ہماری انڈسٹری، ہمارے ٹیکنالوجسٹ ہیں، وہ کہاں تک آگے آتے ہیں. اس کے علاوہ سوسائٹی اس لحاظ سے بھی چینج ہو رہی ہے، ڈیموگرافک سچویشن چینج ہو رہے ہیں. یوتھ کی تعداد بڑھ رہی ہے، اولڈ ایج پیپل جو ہیں دے آر ڈیکریزنگ ان نمبر. تو یوتھ جب بڑھ جاتے، جب بھی ایک ڈیموگرافی میں ایک خاص پاپولیشن کا گروپ بڑھ جاتا ہے تو ٹیکنالوجیکل ریکوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے. یوتھ ریلیٹیولی زیادہ فاسٹ ٹیکنالوجیکل پروگریس کو پسند کرتے ہیں، نئی سے نئی پروڈکٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. چائنا کی ڈومیننس، انکریزنگ ڈومیننس ان دا ورلڈ اکانومی از ڈیو ٹو دس ریزن، کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ہر 6 مہینے بعد، ہر کچھ عرصے کے بعد وہ چینج مانگتے ہیں. ایون سوشل اور پولیٹیکل پرسپیکٹو میں بھی چینج کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ سوسائٹی بڑی تیزی سے چینج ہو گئی ہیں اور مزید ہو رہی ہیں. تو ایسے کیسز میں ہمیں ہماری سسٹینیبلٹی کے چیلنجز ہیں، ہمارے سسٹینیبلٹی کے ایشوز ہیں. تو ہم نے ان سسٹینیبلٹی کو کیسے اور کیوں رکھنا ہے. کیوں؟ تو اس لیے کہ اگر ہم ان چیلنجز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو ہم اپنے پروفٹ مینٹین نہیں کر سکیں گے، ہماری پروڈکٹیوٹی لو ہو جائے گی، ہماری انوویشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. تو سسٹینیبلٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ 3 سٹیپس. نمبر 1، بزنس جو ہے اس کے پروفٹ میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو، سلو ریٹ سے ہو لیکن اضافہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر پروفٹ میں انکریز نہیں ہے تو زیادہ کوئی انسینٹو نہیں ہے گرو کرنے کا، انوویشن کا کوئی انسینٹو نہیں ہے، پروڈکٹیوٹی ایکسپینڈ کرنے کا کوئی انسینٹو نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر پروفٹ کو ہم سیٹ اسائڈ کریں اور ایک نئے چیلنج کی طرف آئیں، وہ ہے پروڈکٹیوٹی کا. اگر ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو انہینس نہیں کر پاتے، اور پروڈکٹیوٹی انہینس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے انوویشن، انوویشن، انوویشن. یعنی نئی سے نئی، بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی جو کہ کم ریسورسز یوٹیلائز کر کے میکسیمم آؤٹ کم ہمیں دے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائیلی پروڈکٹیو ٹیکنالوجی. انوویشن از ویری امپورٹنٹ پارٹ. پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت ساری بزنس کارپوریشنز، بہت سارے انڈسٹریز جو ہیں، ان کا R&D فنڈ نہ ہونے کے برابر ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف یہ ایک بہت بڑا سٹیپ کی ضرورت ہوتی ہے. ایڈوانس کنٹریز اس لیے ایک لمبے عرصے تک سسٹین کرتی رہی ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں، بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی میں لانے میں، کیونکہ انہوں نے R&D فنڈ کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے نئی نئی ایپس، نئی نئی پروڈکٹس، نئے ٹولز، نئے انسٹرومنٹس، نئی مشینیں ایجاد ہوتی ہیں. بہتر سے بہتر گاڑیاں آ رہی ہیں، بہتر سے بہتر مشینیں آ رہی ہیں، بہتر سے بہتر کمپیوٹر ہے، بہتر سے بہتر لیپ ٹاپ ہے، پام ٹاپ ہے، بہتر سے بہتر سیل فون ہے جن میں ایڈوانس لیول کے سافٹ ویئر ہے. یہ سارا انوویشن کی ایک مثال ہے، اور یہ ایڈوانس کنٹری سسٹینیبلٹی کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. چائنا کے لیے اس سال جو 2015-2016 کا جو فائنانشیل ایئر ہے، لو گروتھ فور کاسٹ کی گئی ہے، اس لیے کہ انوویشن سلو ہونے کے چانسز ہیں.
تو انوویشن کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان اچیونگ دی سسٹینیبلٹی. تو اب ہم very clearly now let us now come up to the steps which move towards, which take us towards sustainability. Number one, ہمیں سسٹینیبلٹی گولز سیٹ کرنے چاہیے کہ ہم اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا اچیو کر چکے ہیں اور فردر کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. دس از مسٹ. تو کسی بھی, جس طرح میں نے شروع میں اس لیکچر کے شروع میں بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے پلاننگ. تو ہمیں یہاں یہ پلان کرنا ہے کہ سسٹینیبلٹی کے گولز کیا ہوں گے. نمبر 2, ہائر آرگنائزیشن ممبرز ہو کین ہیلپ آرگنائزیشن بیکم مور سسٹینیبل. یہ ایک چینج کا جو پروسیس ہے آرگنائزیشن میں, وہ ممبر جو بڑی تیزی سے, جن کے اندر اڈاپٹیبلٹی ہے, جن کے اندر انوویٹو کیپیبلٹیز ہیں, جو بہتر سافٹ ویئر, بہتر ٹول, بہتر اکوپمنٹ انوویشن کی طرف مائل ہیں, ان کو ریٹین کرنا. اور وہ لوگ جو آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی پہ بلیو کرتے ہیں, جن کے اندر اڈاپٹیبلٹی, فلیکسیبلٹی کم ہے, جو ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, ان کی ریپلیسمنٹ کرنا. نمبر 3, ان امپلائیز کو ریوارڈ کرنا جو آرگنائزیشن کی ڈیولپمنٹ میں, آرگنائزیشن کی سسٹینیبلٹی میں سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹریک پروگرس ان ریچنگ سسٹینیبلٹی گولز. جو موومنٹ ہے, جو وے فارورڈ ہے, اس کو دیکھنا کہ کیا ہم اپنے گولز, جو پلان ہم نے سیٹ کیے تھے, اس کو ہم اچیو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, کہاں کن ٹولز, کن انسٹرومنٹس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور کتنا چینج کرنے کی ضرورت ہے, کتنے ریسورسز کی ضرورت ہے, یہ پلان کرنا سسٹینیبلٹی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو سسٹینیبلٹی کے لیے اگر ہم سم اپ کریں تو گولز کو سیٹ کرنا کہ کیا گولز ہیں سسٹینیبلٹی کے. نمبر 2, ایسے ممبرز کو ہائر کرنا, ایسے امپلائیز کو جن کے اندر انوویٹو کیپیبلٹیز ہوں اور اڈاپٹیبلٹی ہو. نمبر 3, جو لوگ, جو ممبرز, جو امپلائی اس پہ کام کر رہے ہیں, ان کو ریوارڈ کرنا. اینڈ نمبر 4, پروگرس کو ٹریک کرنا کہ کیا ہم صحیح ٹریک پہ ہیں ٹورڈز دی سسٹینیبلٹی اور ناٹ. تو اگر کہیں نہیں ہے تو وہاں پہ امینڈمنٹ اور ماڈیفیکیشن کی ضرورت. کچھ ایتھیکل ویلیوز ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے مینیجرز. مینیجرز اینڈ ایتھکس. کیپیسٹی ٹو ریفلیکٹ ویلیوز ان کارپوریٹ ڈیسیجن میکنگ پروسیس, ٹو ڈیٹرمن ہاؤ دیز ویلیوز اینڈ ڈیسیجنز افیکٹ ویریس اسٹیک ہولڈر گروپس, and to establish how managers can use these observations in day-to-day company management. اس میں ایتھیکل ویلیوز میں ایک جو پروونشلزم یا ایتھنک کنٹروورسیز, اس کو ایڈریس کرنا, خاص طور پہ ورک پلیس کے اوپر. اگر 2 ریسرچر, 2 کمپیوٹر سائنٹسٹ ایک ہی جگہ کام کر رہے ہیں, دونوں کا ریلیجن ڈفرینٹ ہے لیکن پروفیشن کامن ہے, تو پروفیشن کے اوپر ایتھیکل ویلیوز کو اسٹرکٹلی آبزرو کرنا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو, دونوں دل لگا کے کام کریں اور دونوں کٹھے رہ کے کام کریں, نہ کہ ایک ریلیجس کنٹروورسی میں چلے جائیں. سو بیسیکلی دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا, دوسرے کے بلیف کا خیال رکھنا ورک پلیس کے اوپر, دس از ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اس کے اگر یہ کنٹروورسیز شروع ہو جائیں تو پھر کوئی بھی ملک, کوئی بھی آرگنائزیشن ترقی نہیں کر سکتی, بلکہ اس آرگنائزیشن کے ہمیشہ اٹ از ٹارن انٹو پیسز, اٹ ول بی ٹارن انٹو پیسز, یہ ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے, ترقی نہیں ہو پاتی. تو بینیفٹس آف ایتھکس کیا ہیں؟ اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے کیونکہ لوگ اپنے بلیف اور ایتھکس, اپنے بلیف اور بیک گراؤنڈ سے ابو ہو کر کام کرتے ہیں. نمبر 2, اسٹیک ہولڈرز کے آپس میں ریلیشنز بہتر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ ریگولیشنز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے
اور ریگولیشنز بہتر طریقے سے ان کو امپروو کرنے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے ورک پلیس پہ ایتھیکل ویلیوز کو کریٹ کرنا اور ان کو آبزرو کرنا کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ، کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ کیا جائے. اور اس کے لیے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہو، ایک آفس ہو جو اس چیز کو آبزرو کرے کہ کہیں اس کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی، کہیں ایتھیکل وائلیشن تو نہیں ہے، ایتھکس کے خلاف تو بات نہیں ہو رہی، ٹریننگ میں کوئی ڈسکریمنیشن تو نہیں ہو رہی، ایتھیکل سٹینڈرڈ صحیح فالو ہو رہے ہیں، ہر ایک کے رائٹس، ہر ایک کی ورچوز اور ہر ایک کی جو سیٹسفیکشن ہے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں. کچھ کوڈ آف ایتھکس یہ میں نے یہاں پہ پکچر کے طور پر پلیس کیے ہیں. یہ آپ کو ہیلپ کریں گے کہ دنیا کے مختلف نیشنز میں، مختلف اکانومیز میں کس طریقے سے کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. آپ ISO سے واقف ہوں گے. میں کنکلوڈ کرتا ہوں. کنکلوژن میں ISO انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشنز، اس میں بے شمار ایتھیکل ویلیوز اور کوڈز ہیں. ISO 900، ISO 1400، ISO فلانا. تو یہ کارپوریشنز کے لیے کچھ ایتھکس بنائے گئے ہیں کہ وہ اپنے امپلائیز کا کس طرح خیال رکھیں گے ورک پلیس کے اوپر، اور ان کا جب وہ بیک ہوم واپس گھر جاتے ہیں تو وہاں ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کارپوریشن اس کا کس طرح سے خیال رکھ رہی ہیں، اور ورک پلیس کے اوپر صفائی ستھرائی کا کیسے خیال رکھا جا رہا ہے، جو انسٹرومنٹس یوز ہو رہے ہیں ان کی کوالٹی کیسی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں. یہ سب سے بڑی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے کارپوریشنز کی کہ وہ اپنے سب سے پہلے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو کارپوریشنز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ جو امپلائیز ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ایتھکس ہیں، کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور ان کی سوشل اور ریلیجیس ویلیوز کا خیال رکھا جا رہا ہے. اسی طرح کچھ عرصہ پہلے پاکستان سے جو سرجیکل انسٹرومنٹس ایکسپورٹ ہوتے تھے جرمنی کو، یورپ سے ایک آبجیکشن آیا. They refused to buy Pakistani surgical products with the observation that these are not manufactured at the place which should be neat and clean. So there are chances of transfer of virus through these surgical instruments from Asia to Europe. اسی طرح فٹ بال کے اوپر جو فٹ بال، پاکستان فٹ بال اور بہت سارے اسپورٹس گوڈس ایکسپورٹ کرتا ہے، کچھ عرصہ پہلے اس کے اوپر بھی آبجیکشنز آئی تھی کہ اس میں چائلڈ لیبر انوالو ہے. اسی طرح پاکستانی کارپیٹس کے اوپر بہت ہی امبارگو لگیں کہ جی کارپیٹ انڈسٹری میں چائلڈ لیبر یوز ہوتی ہے. اسی طرح جینڈر ڈسکریمنیشن ہے. اسی طرح جینڈر ڈسکریمنیشن کس طرح کہ جو بچے اور عورتیں کام کرتے ہیں ان کو پے صحیح نہیں ملتی. اسی طرح پاکستان میں چائلڈ لیبر کا ایشو بڑا عرصہ رہا. تو سمنگ اپ آئی کنکلوڈ دیٹ if we want to grow, if we want to develop and compete in the competitive world, we have to take care of not only the technological advancement but also the ethical values, the social values and the religious values at the workplace. جس طرح کہتے ہیں کہ آپ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑیں اور اپنے مذہب کو آپ نہیں چھوڑنا چاہتے تو نہ چھوڑیں، کوئی آپ کو زبردستی نہیں چھوڑاتا. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے جس کا تعلق نہ صرف انڈسٹریل ڈیولپمنٹ سے ہے، اس کا تعلق کسی بھی کنٹری کی اکنامک ڈیولپمنٹ سے ہے، اس کا تعلق کسی بھی کنٹری کے جو سوشل ویلیوز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ سے اس کا گہرا تعلق ہے، اور اس کا تعلق جینڈر ڈسکریمنیشن کم کرنے سے ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے سوسائٹی کو، اپنے ملک کو ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر جو ہے
ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر ویری کوئکلی آج ہم نے کیا پڑھا. آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ مینیجرز کی سوشل ریسپانسبلٹی کیا ہیں اور کارپوریشنز سوشل ریسپانسبلٹی کو ریئلائز کرتے ہوئے امپلیمنٹ کرتے ہوئے کس طریقے سے اپنی ڈیولپمنٹ کو سسٹین کر سکتے ہیں فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. تو صرف انوویشن فار دا سیک آف انوویشن, ڈیولپمنٹ آف دی پروڈکٹس, ڈیولپمنٹ آف دی سافٹ ویئر, ناٹ فار دی سیک آف ڈیولپمنٹ آف دی سافٹ ویئر نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہمیں ایتھیکل ویلیوز, سوشل رسپانسبلٹی کو ریئلائز کرنا چاہیے ایز اے انٹرپرینور, ایز مینیجر, ایز پروڈیوسر. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو سنس وی آر آلسو سب سیٹ آف سوسائٹی, تو وی ول بی ڈی لنکنگ ود دا سوسائٹی, اور یہ ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ میں ایک رکاوٹ بن سکتا ہے, اور اس کے علاوہ انوویشن میں یہ رکاوٹ بن سکتا ہے, اور ہماری جو انوویشنز ہیں وہ ہمیں پے بیک نہیں کریں گی. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر یہاں پہ کنکلوڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.